अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में और मशरक़ वस्ती में अब 23 जुलाई 2026 और जुमेरात के दिन की शाम है। मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। होता नहीं है कि 12 घंटे में इतनी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इकट्ठी हो जाएं, लेकिन ये इकट्ठी हो गई। इन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स के अंदर एक बहुत ही मज़ेदार डेवलपमेंट ये है, जिसका मैं आगे चल के जिक्र करूँगा, लेकिन थोड़ा सा शुरू में उसके इब्तदाइये में उसका मैं इशारा कर दूँ कि हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट हो रही है गुज़िश्ता 3-4 दिन से दिल्ली शहर के अंदर कैपिटल सिटी में, जिसको लीड कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, और उसके नतीजे में दिल्ली की पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स की पिटाई कर रही है, आंसू गैस इस्तेमाल कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, थप्पड़ भी मारे हैं, इक्का दुक्का उन्होंने इस किस्म के वाक़यात आ रहे हैं। तो उसका पाकिस्तान के अंदर भी जो है उसका बहुत ही नफसियाती किस्म का असर हो रहा है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर ख़ास करके इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में ऐसे बहुत सी नाजुक मिजाज लोग इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं जो धाड़े मार मार के रो रहे हैं, ज़ारों कतार रो रहे हैं। और ये सारे के सारे जो लोग रो रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में कि देखो यार हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी कितना ज़ालिम है, कितनी पुलिस वहाँ पे जुल्म कर रही है, जमहूरियत नहीं है, कहाँ है हिंदुस्तान की जमहूरियत। इन सब का ताल्लुक जो है वो सरकार से न थी, चौधरी मीडिया से। अब आप सोच रहे होंगे ये चौधरी मीडिया क्या टर्म है। ये चौधरी मीडिया एक नई टर्म है जो आज से कोई तकरीबन 8-10 घंटे पहले इन्वेंट हुई है, मारज़ वजूद में आई है। ये उस वक्त मारज़ वजूद में आई जब मैं अपनी नॉर्थ अमेरिका में ईस्ट कोस्ट में अपनी एक थिंक टैंक जूम मीटिंग कर रहा था अपने नए पैट्रियन पेज के मेंबर्स के साथ। तो वहाँ एक साहब हु शैल रिमेन अननेम्ड, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने बहुत सी टर्म्स जो है वो दी हमें और बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। आपने चौधरी निज़ामुद्दीन की टर्म दी, आपने शरीफ जरदारी आसिम रजीम की टर्म कॉइन की, और भी बड़ी निश्ता तो खैर पश्तो का वर्ड है, तो इस तरह की टर्म्स आपने दी। तो एक और टर्म देने का वक्त आ गया। तो मैंने कहा कौन सी? उन्होंने कहा देखें हिंदुस्तान में वो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं गोदी मीडिया, वो मीडिया जिसको हुकूमत ने अपनी गोद में लिया है। तो पाकिस्तान में भी तो सरकार ने और इस्टेब्लिशमेंट ने एक मीडिया को गोद में लिया, यहाँ तो बचा ही कोई नहीं है, सारे के सारे ही गोद में बैठे हुए हैं। तो इनका भी कोई नाम होना चाहिए और इनका नाम होना चाहिए चौधरी मीडिया। तो ये जो हमारे अननेम्ड इन्वेंटर हैं इस टर्म के, थैंक्स टू हिम कि ये टर्म मैंने अब आपके सामने में ले आया हूँ कि ये चौधरी मीडिया, आगे भी इसका मज़ीद जिक्र करूँगा। और चूँकि जिक्र हो ही गया है इस थिंक टैंक मीटिंग का, तो मैं ये भी बताऊँ कि इट वॉज अ वेरी नाइस मीटिंग। थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने वक्त निकाला। हमारा ख्याल था कि 90 मिनट में हम अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे चैथम हाउस रूल्स में, लेकिन ये तकरीबन 2 घंटे ये चलती रही। और अगले सैटरडे, जो आने वाला सैटरडे है 25 जुलाई को, एक बार फिर हम मीटिंग करेंगे। और वो मीटिंग अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के हिसाब से दिन के 12 बजे करेंगे, ताकि उसमें हमारे वो मेंबर्स भी शामिल हो सकें जो बरतानिया में हैं, जो यूरोप में हैं, जो सऊदी अरेबिया में हैं, और जो दुबई के अंदर हैं, और जो डिफरेंट जगहों पे फैले हुए हैं। लेकिन अमेरिकन जो अमेरिकन भी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, बिकॉज 12 बजे तो ज़ाहिर है अमेरिका का टाइम होगा। बहरहाल अब मैं आता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट से मैं बात का आगाज़ करना चाहता हूँ, और इसे एब्जॉर्ब करें कि अब से चंद घंटे पहले हूतीज़ ने ऑफिशियली तौर पे, फॉर्मली तौर पे उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि उन्होंने रेड सी के अंदर बहरा अहमर में बाबुल मंदब के करीब 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, और वो दोनों के दोनों नाकारा हो गए हैं। उन्होंने उनके नाम भी दिए, एक का नाम एनसीलिया दिया, दूसरे का नाम लैला था। सऊदी जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है एसपीए, उसने कंफर्म किया कम अज़ कम कि एक ऑयल टैंकर उनका हिट हुआ है, नाकारा हो गया है, कोई वहाँ पे जाम बहक नहीं हुआ, उन्होंने लोगों को बचा लिया है, उनकी मदद कर रहे हैं, क्रू को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन हूतीज़ कहते हैं कि 2 ऑयल टैंकर्स, नाम उन्होंने बाकायदा दे दिए हैं, उनकी पोजीशंस उन्होंने दे दी है, एनसीलिया और लेला। ये एक बहुत बड़ी इस वक्त खबर है, ये एब्जॉर्ब हो रही है। और उसके नतीजे में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने इनके ऊपर क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ हमला किया है। बैलिस्टिक मारने की वैसे क्या ज़रूरत थी जहाज़ों को, क्रूज़ मिसाइल से हमला किया है। उसके अलावा ड्रोन्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और यूँ बाकायदा तौर पे उस जंग का जिसका उन्होंने ऐलान मंडे से किया था, मंडे भी ऐलान जंग था, लेकिन अब फॉर्मली हॉस्टिलिटीज़ का आगाज़ हो गया। सऊदीज़ ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, ताहम ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके नतीजे में जो बची कुची ट्रैफिक थी, आप समझ सकते हैं बहरा हुर्मुज़ की, वो अब स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। अगर वो होगी भी तो वो साउथ की तरफ नहीं होगी, बाबुल मंदब से गल्फ़ ऑफ एडन में अब जहाज़ दाखिल नहीं हो सकेंगे। ऑयल प्राइसेस तेज़ी से राइज़ करेंगी जैसे जैसे ये खबर एब्जॉर्ब होगी, और अगर जहाज़ निकलेंगे सऊदी अरब का तेल लेके तो वो स्विस कैनाल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जहाँ जो वेरी लार्ज कंटेनर क्या कहते हैं VLCC, वेरी लार्ज कार्गो कैरियर्स जो हैं वो वहाँ नहीं गुजर सकते, बिकॉज उनको फिर अपना तेल निकालना पड़ता है, और वो
सुमेड जो स्वेज मेडिटेरेनियन पाइपलाइन है उसके ज़रिए पहला अपना तेल मेडिटेरेनियन तक पहुंचाते हैं, फिर वहाँ से गुजरते हैं, अपना कुछ तेल पहुंचाते हैं, वहाँ से तेल कैरी करते हैं। तो एक बड़ा तकलीफ और लंबा मरहला जो है उनके लिए होगा। और सऊदी अरब चूँकि तकरीबन 4 मिलियन बैरल्स हर दिन के एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उसकी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है, एक्सपोर्ट की जो कैपेसिटी है उसमें कमी आ जाएगी। अब एक ऐसी सूरत हाल है जो ईरान के कहने के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हूतीस ने की है, ये ईरान के एलाइज हैं और इसका मकसद ये है कि अमेरिका के ऊपर ये दबाव डाला जाए, अरब एलाइज पे ये दबाव डाला जाए कि ईरान के ऊपर हमले जो हैं वो बंद किए जाएँ। ये उनकी जंगी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जैसे ही हमले हुए हूतीज़ में, बाकी किसी ने दुनिया में इस पर रिएक्ट नहीं किया, इवन अमेरिका की कोई ख़ास स्टेटमेंट नहीं आई। हूतीज़ के हमले की खबर आने के थोड़ी देर के बाद ही, कह लें कि 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फ़ोन के ऊपर एक बातचीत की और उसका जो रीड आउट या उसका जो जिस्ट है उसे मीडिया के साथ दिया गया। बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन उसका मेन जिस्ट ये है कि इस किस्म के हमले जो हूतीस कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि ईरान के बिहाफ पे कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। यहाँ तक तो बात बड़ी डिप्लोमेटिक सी लगती है, कोई भी गवर्नमेंट इस किस्म की बात कर सकती है, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की गुज़श्ता 24 घंटों की एक और पोजीशन को इस चीज़ के साथ मिला के पढ़ रहा है और उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। वो पोजीशन क्या है 24 घंटे पहले की? 24 घंटे पहले पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली है कि हूतीज़ का जो नेवल ब्लॉकेड है रेड सी के माउथ के ऊपर बाबुल मंदब पे, ये पाकिस्तान का जो स्ट्रेटिजिक एनर्जी का जो कॉरिडोर है या रूट है, ये पाकिस्तान के जो एनर्जी इंटरेस्ट हैं, ये उसके ऊपर एक ज़रब है। और पाकिस्तान जो है इट कैन टेक ऑल मेजर्स, यानी पाकिस्तान हर किस्म के तरीके से इसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान यहाँ पर हूतीज़ के ऊपर हमला आवर भी हो सकता है, फौजी कार्रवाई भी कर सकता है, अपने नेवल वेसल्स इस्तेमाल कर सकता है, अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकता है, एंड सो ऑन। अब इंटरनेशनल मीडिया ने इसमें चीज़ क्यों नोट की है कि पाकिस्तान पहला नॉन अरब कंट्री है जिसने ईरान के एलाय या इस जंग के अंदर इस किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की। ये भी नोट करें कि ये जो रेड सी से तेल निकल रहा है, ये और भी कुछ छोटे छोटे से कमज़ोर किस्म के मुल्क हैं, उनका तेल उधर जाता है। इसमें एक बहुत कमज़ोर सा मुल्क जो है, छोटा सा गरीब सा, वो हिंदुस्तान है। एक और गरीब मफलूकुल हाल मुल्क चीन है। एक और बहुत ही गरीब थका हुआ मुल्क जापान है। एक और बहुत मरा हुआ मुल्क जो है वो साउथ कोरिया है। कुछ और भी होंगे, उनमें से किसी की इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं आई। इनफैक्ट जब भी ऑयल की सिचुएशन पे, उसकी प्राइसेस पे चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस की जो ब्रीफिंग होती है, वहाँ उनसे सवाल पूछा जाता है, तो उनकी जो फॉरेन स्पोक्समैन होते हुए कहती है कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी, जो सूरत हाल डेवलप हुई है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल के ऊपर है, जिन्होंने एक अनप्रोवोक्ड जंग यहाँ शुरू की है। इसका हल सिर्फ ये है कि अमेरिका इस जंग को बंद करे। पाकिस्तान की तरफ से, प्यारे पाकिस्तान की तरफ से कभी इस किस्म की ब्लैक एंड वाइट पोजीशन जो है वो नहीं ली गई। पाकिस्तान की कभी दर होता है, और वो शायर मशरक ने जो कहा था ना कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर, वो बहरहाल कभी किसी को याद नहीं रहता। अब मैं सोच रहा था कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म की कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं आई, बिकॉज पाकिस्तान के तो किसी ना जहाज़ को रोका गया है, ना पाकिस्तान के किसी रजिस्टर्ड ऑयल टैंकर या जहाज़ को निशाना बनाया गया है, ना ही ये गुज़श्ता कई हफ्तों की या महीनों की जो जंग है इसमें कोई पाकिस्तान के सेलर्स जो हैं वो ईरान का निशाना बने हैं। जबकि आपने ये बात नोट की होगी कि अमेरिका और ईरान दोनों के हमलों के नतीजे में हिंदुस्तान के सेलर्स जो हैं वो मारे गए हैं, मेरा ख्याल है 1 दर्जन से ज़्यादा, और बहुत से ज़ख्मी भी हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जो मैरीटाइम मर्चेंट नेवी है उसके अंदर हिंदुस्तानी सेलर्स बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान जो है उसने कोई ऐसी पोजीशन नहीं ली। फिर मुझे ख्याल आया कि उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही बेचारा कमज़ोर सा मुल्क है, जिसकी छोटी सी एयरफोर्स थी, जिसके 5 ही तैयारे थे फ्रेंच साख्त के, वो पाकिस्तान ने मार गिराए 2025 में। अब उनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, नेवी भी नहीं है उनके पास, और भी उनकी माशी और फाइनेंशियल हालात इतने बुरे हैं कि वो IMF के 25वें प्रोग्राम के अंदर भी हैं। वो हर साल उनको $2-2.5-3 बिलियन वर्ल्ड बैंक से भी लेने होते हैं, फिर उनको इसी तरह से $2-3 बिलियन जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लेने होते हैं, फिर उसके बाद बाकी पैसे वो पूरे करते हैं UK के एड प्रोग्राम से, जिसको पहले डिफिट कहते थे। फिर उसके बाद ज़ाहिर है हिंदुस्तान को GSP+ की एंट्री मिली हुई है ज़ीरो रेटेड ड्यूटी पे यूरोपियन यूनियन में, जिसके बाहर ज़ाहिर वो डरते हैं अमेरिका वगैरह से कि भाई अगर कुछ हमने गलत बात कर दी तो हमारी वहाँ पर ना ख़त्म हो जाए, कहीं एक्सेस ही ख़त्म ना हो जाए। और फिर अगर जो बाकी थोड़ी ज़रूरत होती है वो फिर सऊदी अरब से भी पैसे मांगते हैं,
اور وہ چین سے بھی پیسے مانگتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہندوستان اس سچویشن میں ہے نہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی پوزیشن لے. لیکن سیریسلی اسپیکنگ یہ پاکستان کے جو فائنینشیل بینکرپسی ہے وہ پاکستان کو ایک ایسی صورتحال کے اوپر لے آئی ہے کہ جب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس دھیلا نہیں ہے, آپ کی جیب خالی ہے, کہ آپ کی تمام تر سو کالڈ سوورینٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور اب آپ ایک ریجنل جنگ کے اندر دھیرے دھیرے انڈکلیئرڈ طریقے سے ایک ریجنل جنگ کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں. اینڈ دس از اے ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری ڈینجرس سچویشن جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اسی حوالے سے اسی کانٹیکس میں, اس جنگ کے کانٹیکس میں 2-3 اور ڈیولپمنٹس کو دیکھ لیں. امریکہ نے 12ویں رات بھی جو 12th نائٹ تھی اس میں سینٹرل کمانڈ نے اپنے تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ ایران کے شہروں پہ جاری رکھے. یہ حملے جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا, ان کا ایک پیٹرن ہے. یہ نہ صرف ایران کی کوسٹل بیلٹ پہ ہو رہے ہیں, اسٹریٹ آف ہرمز کی ویسٹرن کوسٹل بیلٹ پہ, نہ بلکہ یہ ایران کے ساؤتھ ویسٹ کے بہت سے شہروں میں بھی ہو رہے ہیں. یہ اب ایران کے نارتھ ایسٹ میں بھی ہو رہے ہیں, یہ ایران کے سینٹر میں بھی ہو رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہو رہے تو یہ اب تک ایران کے پاور پلانٹس کے اوپر اور واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس پہ نہیں ہو رہے. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی, جو پروفیسر جان مرشیمر کا انالیسس تھا, کہ جب پہلے ایران کے دو واٹر پلانٹس کو ٹارگٹ کیا گیا تو چند گھنٹوں کے اندر اندر ایرانیوں نے بھی کویت کو اور بحرین کو, وہاں کے واٹر پلانٹس کو ڈیمیج کیا, اور اربوں کے فون کھڑ کے واشنگٹن کے اندر کہ فار گاڈ سے کہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اب تک یہ انالیسس ہم نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ اس پورے خطے کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ بڑی واٹر ڈی سیلینیشن کیپیسٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. سب سے بڑی سعودی عرب کے اندر ہے, لیکن تمام ممالک کے اندر, قطر ہو یا بحرین ہو یا کویت ہو یا عمان ہو, ان سب کے پاس, اسرائیل سمیت, ان کے پاس واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں, بہت ہی مہنگے, بلینز آف ڈالرز کے. اور ان کی تمام تر جو ریلائنس ہے, ان لائک ایران جس کی ٹوٹل ریلائنس ڈی سیلینیشن واٹر کے اوپر نہیں ہے, سعودی عرب کی, قطر کی, بحرین کی, عمان کی, ان کی ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ ڈی سیلینیشن واٹر کے اوپر ہے. ان کے پاس اپنا جو سویٹ واٹر ہے وہ نہیں ہے. تو اس سے امریکی گھبرا گئے, کیونکہ فون جو ہے وہ بہت زیادہ کھڑکے, تو یہ چیز وہاں پہ نہیں ہو رہی. امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے البتہ فلپین کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا بیان دیا ہے, جو وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. وہاں پہ میرے خیال آسیان کی میٹنگ تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت سنسیئرٹی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہماری نیگوسیشن اور بات چیت شروع ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران بد عہد بہت زیادہ ہے, اس کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. میں مختلف امریکن اینالسٹ کو سنتا رہا ہوں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو پڑھتے ہیں تو اس کے پیرا 5 سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس میں امریکہ کا کوئی رول نہیں رکھا گیا تھا, کوئی رول ایگری نہیں ہوا تھا. اگر کوئی رول اس میں تھا تو خالصتاً ایران کا تھا اور عمان کا تھا. ایران نے یہ پرووائڈ کرنا تھا کہ اس میں سے ٹریفک کیسے ہوگی, اور ان 60 دنوں میں ایران نے اور عمان نے مل کے ایک میکینزم ڈیٹرمن کرنا تھا. پتہ نہیں سیکرٹری روبیو کون سا ڈرافٹ پڑھ رہے ہیں جس پہ ایران نے امپلیمنٹ نہیں کیا اور امریکہ نے کیا ہے. بہرحال آپ یہ سن چکے ہوں گے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہر دوسرے تیسرے دن, بلکہ ہر روز ہی, کبھی ٹروتھ سوشل پہ, کبھی کوئی بیان دیتے ہوئے ٹیلی ویژن کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی تمام تر مسائل کیپیسٹی اور اس کی ڈرون کیپیسٹی ڈیگریڈ کر دی ہے, ختم کر دی ہے, ان کے پاس کچھ نہیں بچا. تو ہر دفعہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی تاثر آتا ہے کہ شاید اگر کچھ بچ بھی گئے ہیں میزائل ایران کے تھوڑے بہت اور ڈرونس وغیرہ, تو اگلے 24 گھنٹوں میں نہیں تو 36 گھنٹوں میں ختم ہو جائیں گے. اس کانٹیکس میں نیو یارک ٹائمز کی اب سے 3-4 گھنٹے پہلے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انالیسس چھپا ہے, جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ انالیسس یہ کہتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے بہت مشکل سے سیٹلائٹ فوٹیج حاصل کی ہے, یورپین سیٹلائٹ سے, ایران کے سیٹلائٹ سے, اور لوکل فوٹیج حاصل کی ہے جارڈن کے اندر سے, مختلف جگہوں سے. اور یہ سب کچھ ان کو تردد اس لیے کرنا پڑا کہ امریکہ نے جو امریکی پلیٹ فارمز ہیں جیسے پلانٹ لیبز ہیں اور ہیں, ان ساروں کو منع کر رکھا ہے کہ وہ ایسی کوئی فوٹیج جو ہے وہ ریلیز نہیں کریں گے, بلکہ کھینچیں ہی نہ سرے سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری چونکہ جنگ ہو رہی ہے تو یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کی خلاف ورزی ہے. تاہم امریکنز جو ہیں وہ یورپین سیٹلائٹس کو نہیں روک سکے, اور یورپین سیٹلائٹ کی جو فوٹیج کا ایگزامینیشن کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے, وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایران کے جو میزائل حملے ہوئے ہیں اور جو ڈرون سٹرائکس ہوئی ہیں وہ بہت پریسائز تھیں, یہ بہت سوفیسٹیکیٹڈ تھے, اور امریکہ کے بیسس میں کویت میں, قطر کے اندر اور جارڈن میں امریکہ کا بے انتہا نقصان ہوا ہے. یہ انالیسس یہ بھی کہتا ہے
کہ امریکن فورسز کو اس سے پہلے یہ ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں تھا یا بتایا نہیں گیا کہ ایران کے میزائلز اتنے پریسیشن کے ہیں اور ان کی اتنی سوفیسٹیکیٹڈ ایبلٹی ہے. یہی سمجھا گیا تھا کہ ان کا ایمینیشن جو ہے وہ کروڈ ہے، لیکن غالباً یہ کوئی ایسے میزائل ہے وہ استعمال کر رہے ہیں جس کا پہلے نہیں پتا تھا. دیٹس این انٹرسٹنگ تھنگ. مین وائل ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے گزشتہ 12 گھنٹوں میں کہ امریکہ کی کانگریس کے اندر، جو کانگریس کے ہاؤس کے اندر، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں ریپبلکنز نے زور لگا کے $95 بلین کا ایران جنگ کا ایک بجٹ جو ہے وہ اپروو کروا لیا ہے. اب اس نے جانا ہے سینٹ میں، اور لگ رہا ہے اکارڈنگ ٹو امریکن نیوز پیپرز سینٹ میں زیادہ ریپبلکنز کو خود خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے ہاؤس سے تو کروا لیا ہے لیکن سینٹ میں مشکل ہوگا، وہاں میکینزم جو ہے اپروول کا وہ ڈفرینٹ ہے، تو وہاں ان کو لگتا ہے کہ زیادہ رکاوٹ جو ہے آ سکتی. اب واپس آ جائیں ہم پیارے پاکستان پہ. پیارے پاکستان کے لیے بڑی بری خبر ہے. وہ بری خبر یہ ہے کہ اب سے 24 گھنٹے پہلے ایمنیسٹی، بلکہ میرا خیال ہے 24 گھنٹے پہلے، بالکل صحیح، 22 تاریخ، ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو دنیا کی بہت بڑی انسانی حقوق کی تنظیم ہے جس کے نام کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ایک بہت ہی ڈیمننگ رپورٹ نکالی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور یہ انہوں نے 4 مہینے کی ریسرچ کے بعد نکالی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مارچ کو افغانستان میں پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان کی فوج نے جو حملہ کیا ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، جس میں ان کے حساب سے اس وقت 1000 لوگ موجود تھے، یہ وار کرائمز کی زمرے میں آتا ہے. پاکستان کی فوج نے افغانستان میں ڈرگ ریہیبلیٹیشن پہ جو حملہ کیا یہ وار کرائم کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اور یہ وار کرائم، اس کی ایز اے وار کرائم انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو آپ کا گودی میڈیا ہے یا آپ کا جو چودھری میڈیا ہے وہ اب اس پہ کامنٹ کرے گا کہ یہ جو ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر ہے یا ان کی جو ساؤتھ ایشیا کی ہیڈ ہے، اس کا تو یار جو ہے وہ را کا ایک کیپٹن کھنہ ہے، اور یہ لوگ تو ہندوستان کے فنڈڈ ہیں، اور یہ سازش کی گئی ہے صہیونی اور امریکن اور فلاں فلاں قسم کی کافروں کی سازش ہے، اور ایسا کچھ بھی ہم نے نہیں کیا. لیکن یہ جو ایمنیسٹی کی رپورٹ ہے یہ بہت پڑھنے والی رپورٹ ہے. میں نے بہت وقت لگا کے اس کا سارا ایبسٹریکٹ پڑھا ہے. اس کی ڈیٹیلز ہلا دینے والی ہیں، اور میں ایک ایک پوائنٹس آپ کے سامنے اس کے رکھتا ہوں. یہ ڈیٹیل یہ کہتی ہے کہ ایمنیسٹی کے ویپن ایکسپرٹس نے اور ایمنیسٹی کی ساری ریسرچ ٹیم نے 4 مہینے میں ویڈیوز کا، فوٹوز کا، پکچرز کا بار بار انالیسس کیا ہے، انکلوڈنگ دی ویڈیوز اینڈ دی پکچرز جو پاکستان آرمی نے اور آئی ایس پی آر نے ریلیز کی اور پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن نے ریلیز کی. اور انہوں نے آئی وٹنسز وہاں پہ جو ہیں ان کا بھی انٹرویو کیا ہے، اور اقوام متحدہ کی جو ٹیم وہاں پہ موجود ہے افغانستان کے لیے اس کا بھی انہوں نے انپٹ لیا ہے، اس کے بھی انہوں نے انٹرویو کیے ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کے انہوں نے انٹرویو کیے. نہ صرف یہ کیے بلکہ انہوں نے وہ پرانی فوٹیج بھی دیکھی ہے جس سے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر جس کا نام امید سینٹر تھا، اس کا گزشتہ چند ہفتوں یا مہینوں میں یہاں پہ کیا لوگوں کی آمد و رفت رہی، کیا یہاں کام ہوتا رہا، یہاں مریضوں کا علاج ہوتا رہا، اس کی مختلف اس کی جو مختلف کمرے ہیں، یہ جو اس کی مختلف اسٹرکچر ہیں، اس کا کس طرح سے استعمال ہوتا تھا، لوگوں کو اس کے بارے میں کیا پتہ تھا، اور یہ پچھلے چند سالوں سے جب سے یہ سینٹر بنا تھا لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے تھے. یعنی مطلب وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسی انفارمیشن لوگوں کو نہیں تھی کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا ایمونیشن ڈپو ہے جہاں پر افغانستان کی فوج نے یا طالبان نے کچھ چیزیں ایسی چھپا کے رکھی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی ایئر فورس نے یہاں پہ حملہ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے فوٹیج کا ایگزامینیشن اور انالیسس کیا تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی فوج تو یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ ایمونیشن تھا اور ایمونیشن پھٹا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑے دھماکے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نوٹ کیا ہے، ان کا انالیسس یہ کہتا ہے ان کے ویپن ایکسپرٹس کا کہ یہاں پر کوئی بھی سیکنڈری بلاسٹ نہیں ہوئے. اگر یہاں پہ کوئی ایمونیشن ڈپو تھا، یہاں اسلحہ تھا، یہاں گولہ بارود تھا، تو جو پاکستان ایئر فورس کے ویپنز یہاں پہ آ کے لگتے تو پھر یہاں پہ سیکنڈری بلاسٹ اس کے بعد ہونے چاہیے تھے. اور وہ فوٹیج جو خود پاکستان آرمی نے شو کی ہے وہ ساری کی ساری یہ شو کرتی ہے کہ یہاں پہ کوئی سیکنڈری بلاسٹ جو ہیں وہ نہیں ہوئے. البتہ یہاں سے پاکستان ایئر فورس کے پریسیشن مسائلز جو ہیں وہ اس سے ملے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک یہ غلط نہیں ٹارگٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا تھا، بلکہ اس جگہ کو امید ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا گیا. پھر ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی بہت لمبی رپورٹ ہے، لیکن وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بالفرض اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی آرمی کے پاس کوئی ایویڈنس تھی کہ یہاں پر طالبان نے، یہاں کی حکومت نے یا ٹی ٹی پی نے اسلحہ چھپا رکھا ہے بہت بڑی تعداد میں، تو پھر ان کی ایز پر دی انٹرنیشنل لا یہ ذمہ داری تھی کہ پہلے وہ اس کو پبلکلی وارن کرتے اور یہ کہتے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہاں اسلحہ ہے، ہم اسلحے کو ڈسٹروائے کر دیں گے، ہم 24 گھنٹے کے بعد 36 گھنٹے کے بعد ہم یہاں پہ حملہ کریں گے اور ہم اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے. ذہن میں رکھیے کہ اسرائیل کی فوج جو ہم جس کو بہت ظالم فوج سمجھتے ہیں، رائٹلی سو،
اس نے جب بھی غزہ میں حملے کیے ہیں مختلف جگہوں پہ تو وہ پہلے سے وارننگ بھی دیتے رہے ہیں، وہ پہلے سے وارننگ دیتے رہے ہیں کہ یہاں اس قسم کی چیز ہے، ہمیں شک ہے، ہمارا یہ الزام ہے۔ اس کیس میں ایمنسٹی کا کہنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاء کی ٹوٹل خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ایک جگہ جو ڈیزگنیٹڈ تھی ایز اے ہاسپٹل، وہاں حملہ کرنے سے پہلے یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارے پاس ریزن ٹو بلیو ہے کہ یہاں پر ایمونیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہتی ہے کہ 9 جولائی کو انہوں نے پاکستان کے فارن آفس سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے اس سارے واقعے کے بعد اب تک کوئی آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے اس چیز کی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا، آپ نے جو حملہ کیا وہاں پہ کچھ نہیں تھا، ایمونیشن وغیرہ نہیں تھا، اور پاکستان کا فارن آفس اکارڈنگ ٹو ایمنسٹی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تاہم پاکستان کے اب ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو اخبارات ہیں اور پاکستان کے سسٹم کے کنٹرول میں جو اخبارات ہیں جیسے ڈان ہے، ادھر سے عرب نیوز ہے، ان میں یہ ہیڈ لائن لگی ہے کہ پاکستان کے فارن آفس نے بڑا زبردست دنداں شکن جواب دیا ہے اور ریجیکٹ کر دیا ہے ایمنسٹی کی ساری رپورٹ کو، نے کہا یہ بکواس ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اصل خبر کہ ایمنسٹی کی یہ رپورٹ آئی ہے یہ مجھے کم از کم پاکستان کے اخبارات کے اندر نہیں ملی، یعنی اس کی ریجیکشن آ گئی ہے لیکن اصل رپورٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اور طاہر اندرابی صاحب نے نہ صرف ایمنسٹی کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے بلکہ ہیڈ لائن یہ لگائی گئی ہے کہ یورپین یونین کی جو ورکنگ ٹیم تھی جو ان کی اس کی جو رپورٹ آئی تھی GSP+ کے حوالے سے، وہ بھی سب کی سب بکواس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط الزام پاکستان پہ لگایا گیا۔ اس میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے در حقیقت لیجسلیشن تو بہت کی ہے، لا میکنگ تو کی ہے ہمارے کنسرنس کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، ہیومن رائٹ کے حوالے سے، لیکن امپلیمنٹیشن اس کی نشتہ ہے، یہ زیرو ہے، کچھ بھی امپلیمنٹیشن نہیں کی۔ اب طاہر اندرابی صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، ہم نے تو بہت زیادہ امپلیمنٹیشن کی۔ اب یہ سارے پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ طاہر اندرابی پاکستان فارن آفس سے سچ بول رہے ہیں، وہ کیا امپلیمنٹیشن پاکستان نے کی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، میڈیا رائٹس کے حوالے سے، وہ طاہر اندرابی صاحب کو ہی پتہ ہوگا۔ اور اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یہ ایمنسٹی کی رپورٹ کا رزلٹ اس کیا نکلے گا کہ پاکستان نے جو $7.4 ملین کے سالانہ لابس رکھے میں اس میں خرچہ بڑھانا پڑے گا۔ اسٹیو وٹکاف کی، زیک وٹکاف کی زیادہ مدد حاصل کرنی پڑے گی تاکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو باقی امریکن میڈیا جو ہے، ویسے ڈپلومیٹ کی تو میں پبلش ہو گئی لیکن باقی اس کو نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ وغیرہ اس کو کہیں پک اپ نہ کر لیں اور اس کے بارے میں کہیں امریکہ میں بحث نہ شروع ہو جائے۔ ویسے یہ بحث تو مجھے لگتا ہے مشکل ہوگی رکنا، یہ تو ہوتی رہے گی اس پہ، لیکن اب یہ ایک کرائسس ان کے لیے ڈیفینیٹلی یہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ اب ذرا ہندوستان چلتے ہیں جہاں پہ کیپٹل سٹی دلی کے اندر جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ ہے کاکروچ جنتا پارٹی کی، اس کے اوپر پولیس لاٹھی چارج بھی کر رہی ہے، آنسو گیس کا بھی استعمال کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان میں تو چلے ڈیبیٹ ہو ہی رہی ہے، وہاں تو رونا پٹنا ہے ہی کہ سرکار کیا کر رہی ہے، یہ کیسے ہو گیا سب کچھ۔ لیکن پاکستان کے اندر جو سرکاری قسم کا میڈیا ہے جس کو میں نے نام دیا ہے چودھری میڈیا کا، وہ ہندوستان کے اسٹوڈنٹس کے غم میں ہلکان ہوا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو گیا، ہندوستان کی جمہوریت میں یہ کیسے ہو رہا ہے، سارا کچھ ہے۔ بہرحال وہاں کی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے گزشتہ 12 گھنٹے کی، وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے لوک سبھا کے اجلاس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جو انگلش کے اندر بھی ہے اور جو ہندی میں بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا فیوچر جو ہے وہ ہندوستان کی حکومت کے لیے ان کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں اور ان لوگوں کو، آفیشلس کو سزائیں دی جائیں جو اس نیٹ کے ایگزام سسٹم کے جو لیکس ہوئے ہیں، جو راہل گاندھی کہتے ہیں کہ 152 یا 156 لیکس ہو گئے ہیں گزشتہ 10 برس میں، اس میں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کی کنوکشنز ہوں، ان کو قرار واقعی سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں۔ اب دوسری طرف سے اپوزیشن یہ اسٹوڈنٹس کی کہہ رہے ہیں کہ تو 10 سال سے ہو رہا تھا کسی کو سزائیں ہوئی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ریکٹ ہے، کرپشن ہے، اور جو ابھی بھی ان کا مودی جی کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جو ان کا ٹویٹ آیا ہے، اس کے بعد بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ناکافی ہے، اور جو ہیلتھ منسٹر ہیں دھرمیندرا پردھان جو ہیں ان کو ریزائن کرنا چاہیے، اور یہ کہ عدالتوں سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ یہ لیکس جو ہے وہ کیوں ہوئے اور یہ کیسے ہوئے۔ تو وہ تو ظاہر ہے جب لوگوں کو سزا ملے گی تو اس سے ہوگا ہی، لیکن یہ تو چلیں ہے ہی۔ اس میں اور بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو میں نے دیکھا، ایک تو دلی ہائی کورٹ کے اندر ایک وکیل ہیں، انہوں نے بالکل پاکستانی اسٹائل سے ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن فائل کی ہے دلی کورٹ کے اندر، اور فوری طور پہ دلی کی چیف جسٹس نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، اور وہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن بالکل پاکستانی اسٹائل سے یہ کہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس نے دلی شہر کو بند کیا ہوا ہے، اس سے بہت مسائل قائم ہو گئے ہیں، ان کا عدالت فوری طور پہ ان کی پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے احکامات جاری کرے۔ یہ میرا خیال ہے انہوں نے ہندوستانیوں نے پاکستان سے سیکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس چیز کو بار بار استعمال کیا گیا، کیونکہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں، ہمارا رائٹ ہے، ہم ڈیموکریٹک رائٹ
ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس رائٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے عدالتوں کے سامنے جانے کا جو رواج ہے وہ پاکستان میں پڑا گزشتہ چند سالوں میں، جب ہائی کورٹ کے پاس جا کے وہاں سے پروانہ حاصل کیا گیا، آرڈر حاصل کیا گیا کہ یہ پروٹیسٹ اللیگل ہیں اور یہ راستے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں، تو وہی چیز اب ہندوستان میں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہندوستان کا جو بڑا اخبار ہے انگریزی کا ہندو، اس میں بڑا انٹرسٹنگ انالیسس چھپا جو یہ کہتا ہے کہ واٹس ایپ نے، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، واٹس ایپ نے بی جے پی کو بنایا تھا، اور یہ جو موومنٹ ہے کاکروچ جنتا پارٹی، اسے انسٹاگرام نے بنایا ہے، اور واٹس ایپ کا مزاج ڈفرینٹ تھا۔ وہ جو لوگ تھے وہ سارے بھارتیہ جنتا پارٹی کے تھے، جو میسج آتا تھا اس کو آگے فارورڈ کر دیتے تھے۔ یہ انسٹاگرام کی جنریشن ہے، اس کا ذہن بڑے ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہے، اور ان کے اوپر ان کے پیرنٹس کو بھی کوئی کنٹرول جو ہے نہیں ہے۔ یہ صورتحال ویسے میں امریکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی جو انسٹاگرام جنریشن اور ٹک ٹاک جنریشن ہے وہ اپنے ماں باپ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ان کا ذہن کوئی عجیب سے طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اب ایک وقار صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ وقار خان ایک ایکٹیوسٹ ہیں، بہت زیادہ ٹویٹ کرتے ہیں، انہوں نے ابصار عالم صاحب کا ایک تصویر لگا کے ٹویٹ کیا ہے کہ ابصار عالم صاحب جن کو اسلام آباد کا میسیکر تو نظر ہی نہیں آیا، جو کہتے تھے لوگوں کو اور ماریں، وہ اس وقت دلی کے بارے میں بہت زیادہ رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں ابصار عالم پاکستان میں کہ دلی کے اندر اتنا ظلم جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے۔ بہرحال میرے خیال ہے سچویشن جلدی ختم ہو جائے گی، بیکاز سونم وینگ چک جو ہیں، جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو ایجوکیشنل ریفارمر ہیں، جنہوں نے ہنگر اسٹرائک کی بھی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ہنگر اسٹرائک ختم کر دیں گے، بیکاز حکومت بہت کوشش کر رہی ہے کہ اپنی ہنگر اسٹرائک ختم کر دیں، اور میں خیال ان کی ہنگر اسٹرائک اب 25ویں 26ویں دن میں جا چکی ہے اور ان کی صورتحال پتلی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اگر یہ گارنٹی کرے کہ اسٹوڈنٹس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن نہیں ہوگا، اور لیگل ایکشن ہو رہا ہے، 10 ایف آئی آر رجسٹر کیے ہیں دلی پولیس نے کہ نامعلوم افراد نے فلاں فلاں جگہ پہ یہ کیا، تو ظاہر ہے اس میں خطرہ ہے۔ اور انا ہزارے جو ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ڈیموکریٹک ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے 2 گھنٹے کا خاموشی کا، یہ بھی ہندوستان کی پالیٹکس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، خاموشی کا انہوں نے برت رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بہت تشویشناک ہے۔ تو پریشر بہت ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ انالیسس کیا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ان آل پروبیبلٹی جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے یہ کسی سٹیج پہ ایک سیاسی جماعت کی شکل اختیار کر لے گی، اور یہ عین ممکن ہے کہ پنجاب میں اور یو پی میں جو 2027 کے الیکشن ہونے ہیں، یہ جو موومنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، یہ ان الیکشنز کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی، اور اگر یہ اسٹوڈنٹ موومنٹ اور ان کی ڈیمانڈز اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے تو جو اگلا الیکشن ہے 2029 کا، اس پہ ڈیفینیٹلی یہ جین زی کی موومنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ سرکار کو اس وقت یہ بھی فکر ہے ہندوستان میں کہ ستلج فلم کے بارے میں بہت کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ جو اس کی پنجاب کے اندر گردواروں میں، کالجز کے اندر اس کی اسکریننگ ہو رہی ہے، وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ ستلج فلم ایسے جذبات پیدا کر رہی ہے، ایسا پولیٹیکل نیریٹو شیپ کر رہی ہے جو پنجاب کے جو اسٹیٹ الیکشن ہونے ہیں 2027 میں، اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ میں نے پرومس کر رکھا ہے کہ میں ستلج کے اوپر ایک انالیسس کروں گا، ابھی تک تو کر نہیں سکا، میں ڈیفینیٹلی کروں گا بہت جلدی۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔